नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। नाज़रीन और सामीन गिरामी क़द्र, आज हम 18वें पारे का ख़ुलासा आप हज़रात के सामने बयान कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ और अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए कुरानी तालीमात को समझने की और उसके बाद उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। 18वें पारे की इब्तिदा सूरतुल मुअमिनून से हो रही है। इस सूरत का नाम अल मुअमिनून इसलिए रखा गया है कि इसकी पहली आयत में ही अल मुअमिनून का लफ्ज़ ज़िक्र हुआ है। चुनाचे इब्तिदा में अल्लाह फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुअमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए, कामयाबी ईमान वालों को नसीब होगी। फिर अल्लाह ने ईमान वालों की सिफ़ात का ज़िक्र किया कि मोमिन कौन हैं। उनकी सिफ़ात के तज़किरे में अल्लाह ने मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र फ़रमाया। नमाज़ों में खुशू करते हैं, लग़्व कामों से और फ़ुज़ूल कामों से एराज़ करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी अमानतों की और अपने वादों का ख़याल करते हैं। फिर अल्लाह ने आखिर में नमाज का तज़किरा किया कि नमाज की हिफाजत करते हैं। यही लोग हैं जिनको अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाएँगे। तख़लीक़ इंसानी का ज़िक्र हुआ कि हमने इंसान को मिट्टी के एक खुलासे और निचोड़ से पैदा किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़। फिर अल्लाह ने उसके मुख्तलिफ़ मराहिल का ज़िक्र किया कि फिर वो नुत्फ़ा बना, पानी की बूँद, फिर वो लोथड़ा बना, फिर वो बोटी बनी, फिर उस पर हड्डियाँ चढ़ाई गईं, फिर उस पर गोश्त चढ़ाया गया। फिर अल्लाह उसको एक नई तख़लीक़ में पैदा करते हैं, रूह फूंक कर इंसान बना देते हैं। बरकत वाली ज़ात वही है जो इतनी खूबसूरत तख़लीक़ करने वाली है। फिर उसके बाद सब इंसानों की एक हालत है कि वो मर जाएंगे और क़यामत के दिन अपने रब के सामने उठाए जाएंगे। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत के और मनाजिर का ज़िक्र किया कि हमने आसमान में 7 रास्ते बनाए, फिर आसमान से पानी उतारा, उससे बागात पैदा किए, दरख्त पैदा किए। उसमें से एक वो दरख्त है जो जैतून का दरख्त है, लोग उसको खाते हैं। चौपाओं में तुम्हारे लिए बड़ी इबरत है, अल्लाह की तौहीद के दलाइल हैं, जिसके पेट से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं और वो दूध इतना साफ़ और पाक होता है कि उसमें किसी चीज़ की आमेज़िश नहीं होती। कश्तियाँ अल्लाह ने बनाई जिस पर तुम सवारी करते हो। दूसरे रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र किया। चुनाचे ये वाक़या पहले भी कई दफ़ा गुज़र चुका है कि हज़रत नूह ने अपनी कौम को यही दावत दी कि ए कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई इलाह नहीं। कौम ने न माना, बल्कि एतराज़ करने लगे कि आप हमारी तरह के इंसान हैं। हमने नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि कश्ती बनाओ, ज़मीन से भी पानी उगला, आसमान ने भी पानी जो है वो पलट दिया और फिर अल्लाह ने उस कश्ती में जिन लोगों को सवार करना था वो तो सवार हो गए और बाकी सारे लोग जो हैं वो गर्क हो गए। और अल्लाह ने फरमाया जब आप कश्ती में बैठ जाएं तो अल्लाह से दुआ मांगें कि तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जिसने मुझे ज़ालिम कौम से निजात अता फ़रमाई। रुकू नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया है कि कौम के जो सरदार थे, अल्लाह ने जब नबी भेजे ना तो उन्होंने कौम को यही दावत दी कि अल्लाह की इबादत करो। तो जो उनके सरदार थे और आखरत का इनकार करने वाले, उन्होंने एक ही एतराज़ किया कि आप हमारी तरह के इंसान हैं। तो नबियों ने कहा क्या इंसान नबी नहीं हो सकता, क्या इंसान पैगंबर नहीं हो सकता। दूसरा जुर्म उनका ये था कि वो क़यामत के मुनकिर थे और कहते थे जब हम मिट्टी हो जाएंगे, हड्डियां हो जाएंगे तो क्या हमें दोबारा उठाया जाएगा।
اللہ نے فرمایا ہاں، جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کر سکتی ہے وہ دوبارہ بھی اٹھا سکتی ہے۔ پھر دعا مانگی کہ یا اللہ میری قوم نے میری تکذیب کی ہے، ان کے خلاف میری مدد کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور قوم ہلاک ہو گئی اور انبیاء اپنے اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر بھی ہوا کہ ان کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، فرعون نے تکبر کیا تو ان دو نبیوں نے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے ایک خطاب کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے سارے رسولوں کو ایک بات کہی تھی کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ اس رزق حلال کا عمل صالح کے ساتھ بڑا تعلق ہے جی۔ جب رزق حلال ہوتا ہے تو عمل بھی اچھے انسان کرتا ہے، اور اگر رزق حرام ہو تو نیکی کی توفیق دل سے نکل جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نبیوں کی جماعت ہے جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، لیکن ایک عقیدہ ذہن میں رکھو کہ رب میں ہوں، میرے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں تو وہ آخرت میں خسارے کے اندر مبتلا ہونے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، یہ لوگ ہیں جو آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبیوں کی تعلیمات کو بھلا دیتے ہیں نا، ان کے دل فی غمرۃ من ھذا، وہ سرکشی میں ہیں، غفلت میں ہیں، اور بھی بڑے بڑے گندے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں تو پکڑتے ہیں اور پھر قوم چیخ و پکار کرتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب چیخ و پکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری آیتیں تم پر پڑھی نہیں جاتی تھیں، تم نے ان کا انکار کیا، غور و فکر نہیں کیا، یا تم نے کیا اپنے نبی کو نہیں پہچانا، یا تم یہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر اس کو جنون ہے، پاگل پنی ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب ایسی باتیں کرو گے تو اللہ کا عذاب تو آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 5 میں اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل بنایا، زمین میں تمہیں پھیلا دیا، موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ پہلے لوگوں کے طریقوں پر چل رہے ہیں، کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ وعدہ تو ہم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں دوبارہ بھی اٹھائیں گے، دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے۔ ذرا پوچھنا ان سے کہ زمین و آسمان کا رب کون ہے، تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ ہے۔ حکومت کس کے ہاتھ میں ہے اور پناہ کون دیتا ہے، پھر بھی کہیں گے کہ اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اتنی بات مانتے ہیں تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ الہ بھی ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، ہم نے ان کافروں سے عذاب کا وعدہ کیا ہوا ہے، یا تو تجھے دکھا کر عذاب دے دیں تیری زندگی میں، تو پھر تو نے یہ دعا مانگنی ہے کہ کل رب اما ترینی ما یوعدون، اگر ان کو عذاب میری زندگی میں ہوتا ہے نا، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، یا اللہ مجھے ظالم قوم میں شمار نہ کرنا، مجھے اس عذاب سے بچا کے رکھنا۔ اور اگر ہم تیری زندگی میں عذاب دے دیں تو ہم اس بات پر بھی قادر ہیں، لیکن میرے پیغمبر آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ یہ برا سلوک کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، آپ ان کو توحید کی دعوت دیں۔ اور اگر کبھی شیطانی وسوسے ذہن میں آنے لگیں تو یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس حاضر نہ ہوں۔ یہ دعائیں کرتے رہا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب تو نہیں مانتے، لیکن جب موت آئے گی تو کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اب نیکی کا دور ختم ہو گیا، یہ ایک بات ہے وہ جو زبان سے کر رہا ہے، اب موت اور قیامت تک
ایک پردہ ہے جو انسانوں کو دنیا میں واپس نہیں آنے دے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جن کے عمل بھاری ہوں گے، نیک عمل، تو ان کو تو جنت ملے گی، جن کے وزن کم ہو جائیں گے نامہ اعمال، ان کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے، تو وہاں جہنم میں چیخ و پکار کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے پڑے رہو یہاں، اب تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دیا گیا ہے، تم یہاں سے باہر نہیں آ سکتے۔ سورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے خیال کر لیا ہے کہ ہم نے ان کو عبث پیدا کیا ہے اور وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی ذات بلند ہے، الحق سچی ذات اللہ کی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہی رب ہے عرش کریم کا۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا کے پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اللہ کے ہاں ہے، اور کافر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ سورت مکمل ہوئی، اس کے بعد سورہ نور۔ یہ سورت کا نام نور اس لیے ہے کہ اللہ نے اس میں لفظ نور ذکر کیا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ سورہ نور کے شان نزول میں ایک بات میں عرض کر دوں کہ اس میں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی اس کے متعلق چند احکام اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ حضرت عائشہ کی برات کا اعلان بھی ہوا ہے، اور جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے ان پر زجر بھی ہوا ہے، اللہ نے ان کی مذمت بھی کی ہے، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے چند قوانین بھی ذکر کیے ہیں۔ ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت جو ہم نے اتاری ہے اور اس کو ہم نے مقرر کیا ہے، اس میں ہم نے بڑی واضح آیات بیان کی ہیں۔ پہلا حکم زنا کی حد کا ذکر ہوا کہ غیر شادی شدہ مرد عورت اگر ان میں سے کوئی زنا کرے اور وہ زنا ثابت بھی ہو جائے، 4 گواہ ہوں یا 4 مرتبہ وہ اقرار کرے، تو ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اس معاملے میں نرمی نہیں کرنی، اور جب سزا ملے تو مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت وہاں حاضر ہونی چاہیے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ زانی اتنا برا ہے اور اتنا گندا ہے کہ اس کا نکاح اگر کروانا ہے تو وہ زانی عورت سے یا اس سے بھی بڑھ کر مجرم مشرک عورت سے اس کا نکاح کرواؤ، اور زانیہ عورت اس کا نکاح بھی یا زانی مرد سے ہو یا مشرک مرد سے ہو، لیکن یہ چیز مسلمانوں پر حرام کر دی گئی ہے۔ تیسرا حکم اللہ نے ذکر کیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان کو زنا کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ وہ زانیہ ہے، پاک دامن عورتوں کو، اور گواہ ان کے پاس نہیں ہیں، تو ان تہمت لگانے والوں کی 3 سزائیں ہیں۔ نمبر 1 80 کوڑے لگاؤ، نمبر 2 کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اور نمبر 3 یہ ہم فاسق بن گئے ہیں، گناہ گار۔ ہاں توبہ کر لیں تو فسق والا گناہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے ایک دوسرے کے متعلق ایک خاص حکم کا ذکر کیا کہ اگر خامد اپنی بیوی پر تہمت لگا دے، تہمت سے مراد ہے کہ وہ کہے کہ میری عورت بدکار ہے، میں نے خود دیکھا ہے، اور اس کے پاس گواہ موجود نہ ہوں، تو پھر کیا خامن کو بھی 80 کوڑے لگنے چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس کا ایک اور طریقہ ہے، اور وہ ہے لعان، کہ وہ لعان کریں۔ لعان کیا ہے؟ کہ 4 مرتبہ مرد قسم اٹھائے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، عورت قسم اٹھائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، 5ویں قسم اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب کے ساتھ اٹھائی جائے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب 5 دفعہ یہ ہو جائے گا تو عورت اور خامند کے درمیان تفریق کروا دی جائے گی، جدائی کروا دی جائے گی، اور وہ اب دوبارہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نکاح فسخ ہو گیا، عورت اپنے گھر، مرد اپنے گھر۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کیا کہ جن لوگوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، خاص طور پہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، تو یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، 2-3 مسلمان تھے جو اس چکر میں آ گئے، اور اصل بڑا سرغنہ جو تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو برا خیال نہ کرو، یہ کوئی گندی چیز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر کا پہلو پیدا فرما دیا ہے۔ البتہ تمہیں یہ چاہیے تھا
کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تمہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ مومن تو اچھے لوگ ہیں، حضرت عائشہ پاکیزہ ہے اور یہ تہمت ہے۔ انہوں نے اس پر گواہ کیوں نہیں پیش کیے؟ ان کو چاہیے تھا کہ گواہ پیش کرتے، اور تم اس بات کا چرچا کر رہے تھے مسلمانوں کے درمیان، تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی، اور تمہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، آئندہ اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، شیطان تو تم میں بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے بھانجے تھے حضرت مصطح، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر ان کو خرچہ دیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا مصطح بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا، میں آج کے بعد اس سے کوئی پیسہ نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا فضیلت والے لوگ اور بڑے لوگ وہ اس بات کی قسم نہ اٹھائیں کہ وہ مسکینوں کو اور یتیموں کو مال نہ دیں، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر چکے ہیں رشتہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو مال دیا جائے، چنانچہ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے خرچہ جاری کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ان بھولی بھالی عورتوں کو، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے زبانیں قیامت کے دن گواہی دیں گی جس جرم کے اندر وہ ملوث ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت عائشہ کی پاکیزگی بیان کی کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، اگر میرا نبی پاک ہے تو عائشہ کا دامن بھی گناہ سے پاک ہے۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوانین بیان کیے کہ گھروں میں جب جانا ہے تو اجازت لے کر جانا ہے، بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنی نگاہیں پست رکھو، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں وہ بھی اپنی نگاہیں پست رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتیں اپنی زینت، خوبصورتی، اس کے مقام وہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر لے لیا کریں، اور وہ جو محرم رشتے ہیں نا، خامد ہو گیا، ماں باپ ہو گئے، بیٹے ہو گئے، بھانجے بھتیجے ہو گئے، ان کے سامنے اگر چہرہ ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ وہ اپنی پردے کا خوب لحاظ کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کر دو، مناسب رشتہ ملے تاکہ معاشرے کے اندر برائی نہ پھیلے، اور جن کو نکاح کی طاقت نہیں وہ زندگی بچ بچ کے گزاریں اور اچھے طریقے سے زندگی بسر کریں۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا مسئلہ ذکر کیا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہیں، یعنی روشنی کرنے والے ہیں، پوری کائنات اللہ کے نور سے روشن ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک مشکات، ایک تاکچہ جالا، اس میں ایک چراغ ہو، چراغ بھی شیشے میں ہو، شیشہ بھی ستارے کی طرح چمکنے والا ہو، اور اس میں تیل جو ہے وہ زیتون کا ہو، اور اتنا اچھا تیل ہو کہ آگ لگانے سے ہی وہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کتنی روشنی ہوگی، تو جتنی روشنی اس چراغ میں ہوتی ہے اور وہ چمکتا ہے، اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ میرے رب کے نور سے چمک رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تجارت کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا۔ اس کے مقابلے میں کافروں کے اعمال کا ذکر ہوا کہ وہ تو ان کے اعمال تو برباد ہیں، وہ تو کوئی عمل بھی قیامت کے دن ان کا قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کی قبولیت کی عمل کی قبولیت کی شرط ایمان ہے، اور وہ ان میں موجود نہیں ہے۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے کہ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، پرندے بھی اللہ ہی ہے جو بادلوں کو اٹھا کے لاتا ہے، پھر دنیا کے اندر اس کو پھیلاتا ہے۔ اللہ نے چوپائے پیدا کیے، کچھ وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو 2 پاؤں پہ، کچھ وہ ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ رکوع نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہیں
کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور بات مانتے بھی ہیں۔ اس کے مقابلے میں منافق ہیں جو قسمیں تو اٹھاتے ہیں لیکن اللہ کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے صحابہ کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کا ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، عمل صالح کیے ہیں، ہم ان کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے اور ان کو زمین میں قدرت عطا کریں گے، ان کے دین کو مضبوط کریں گے، اللہ خوف کے بعد امن پیدا کریں گے۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو کہ جب تم گھروں میں آؤ تو اجازت تمہارے گھروں میں اگر کوئی آنے لگے تو اجازت مانگ کے آئے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ 3 اوقات میں اجازت لینا ضروری ہے، فجر سے پہلے، جب دوپہر کا وقت ہو اور عشاء کے بعد۔ ان اوقات میں بندہ عموماً تنہا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں اگر بچے بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر آئیں۔ تو یہ اجازت کا ایک قانون اللہ نے ذکر فرما دیا۔ جو بہت بوڑھی عورتیں ہیں جن کے اندر خواہشات ختم ہو گئی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ گھروں میں غیر ضروری کپڑے اتار کے بھی رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی تخفیف پیدا کر دی ہے۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں کہ مومن مرد وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں۔ جب پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہیں کسی میٹنگ یا مشورے میں تو اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ اجازت نہ لیں۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کی ایک حیثیت کا ذکر کیا کہ نبی اور پیغمبر اور رسول اس کے بلانے کو اس طرح نہ سمجھا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہے۔ ہاں، نبی کی بات کی بڑی اہمیت ہے، جب بھی نبی بلائے فوراً پیغمبر کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جانا ہے۔ سورت مکمل ہوئی تو اس کے بعد سورت الفرقان، اس کا نام فرقان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں نزل الفرقان، پہلے آیت میں ہی فرقان کا ذکر ہے جی۔ یہ وہ صورت ہے جس صورت کا نام سورہ فرقان ہے۔ اللہ اس کو شروع کرتے ہیں کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کی اپنی بندے پر تاکہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ فرقان سے مراد ہے قرآن جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اسی کے لیے حکومت آسمان و زمین کی ہے، اس نے کسی کو اپنا نائب نہیں بنایا۔ لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو الہ بنا لیا، حالانکہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور وہ اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ کافر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے، اس پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا یا کوئی خزانہ آنا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے ویسے باتیں ہیں اور یہ ان باتوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، حالانکہ جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور سب انسانیت کے زیور سے آراستہ ہیں۔ تو اگر یہ نبی بھی کھانا کھاتا ہے یا یہ نبی بھی دنیا میں انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے تو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں برکت والی ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو تیرے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، جو باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، محلات بھی بنا دے۔ یہ تو معمولی چیزیں ہیں جو کافروں کے ذہنوں میں ہیں، اللہ اس سے بھی بہتر چیزیں پیدا فرما سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور جب قیامت میں جہنم کو دیکھیں گے تو جہنم کا جوش اپنے عروج پر ہوگا، اور جب اس میں ڈالے جائیں گے اور قید ہو کر بیڑیاں لگا کے ان کو ڈالا جائے گا، وہاں موت کو پکاریں گے۔ اللہ فرمائیں گے آج ایک موت نہ پکارو، کئی موتوں کو پکارو، لیکن آج موت نہیں آئے گی۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ جنت میں ہیں اللہ نے ان کو جنت کی نعمتیں عطا کی ہیں، وہ کتنی اعلیٰ مقام پہ اللہ نے ان کو فائز کیا ہے۔ پھر اللہ نے قیامت کی ایک کیفیت کا ذکر کیا، جب اللہ ان کو اور ان کے معبودوں کو اکٹھا کریں گے تو اللہ کہیں گے تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم تیرے سوا کسی کو اولیاء بنائیں یا کارساز بنائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کا نفع ان کو ملا
اور اس کی وجہ سے یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے اوپر یہ اعتراض ہے کہ یہ کھانا کیوں کھاتا ہے؟ ہم نے آج آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے، بازاروں میں چلا کرتے تھے، اور انسانوں کو ہم نے نبی بنایا ہے۔ دنیا میں چونکہ انسان بستے ہیں تو نبوت کا مقام بھی ہم نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اسی پر اللہ نے اس پارے کی مضامین کو مکمل فرما دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔